नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इस तस्तगीसून रब्बकुम फ़स्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फ़िम मिनल मलाइकति मुर्दिफ़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल आख़िर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपनाह लुत्फ़ व एहसान और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज रमज़ानुल मुबारक की 17वीं अफ्तार नशरियात में हम शरीक हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सहर व अफ्तार का ये नशरियात का सिलसिला यकम रमज़ानुल मुबारक से अब तक जारी है, जिसमें सहर में आप तिलावत कलाम रहमान के साथ तर्जुमा समात करते हैं और मुल्क पाकिस्तान के नामवर सना खान उनकी खुशगुलू आवाज़ के अंदर आक़ा करीम नबीयत दो जहां सरवर अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई भी समात करते हैं। अंदर रमज़ानुल मुबारक के मुख्तलिफ़ मखसूस अय्याम की मुनासबत के साथ गुफ्तगू की जाती है और मुख्तलिफ़ उन्वान के ऊपर कुरान और सुन्नत की रोशनी में पैगाम इलाही को समझा और आप तक पहुँचाया जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज 17 रमज़ानुल मुबारक की अफ्तार नशरियात के साथ हम शरीक हैं और सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आपके इल्म में बेशक है, मैं फिर याद दहानी के तौर पे दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि आज 17 रमज़ानुल मुबारक वो अजीम दिन है कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को कुफार के ख़िलाफ़, बातिल के ख़िलाफ़ पहली बाकायदा जंग, पहला बाकायदा ग़ज़वा जो है वो अता किया। और रमज़ानुल मुबारक की ये 17 तारीख़ जहाँ पे तारीख़ के औराक के अंदर सुनहरी हुरूफ के साथ लिखी गई, वहाँ पे 313 उन जाँ फ़िरोशों का, उन सर फ़िरोशों का नाम सुनहरी हुरूफ के साथ कुनिंदा किया गया कि जिन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा हक़ पर लब्बैक कहते हुए अपनी जानों का नजराना अपनी हथेलियों पर रख कर बदर के मुकाम पर बातिल का सामना किया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे कबल मक्का के अंदर मुसलमानों की हालत ज़ार किसी से पोशीदा न थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान हक़ बुलंद किया तो मुसलमानों को हर तरह के तकालीफ़, परेशानियों और मसाइब का सामना करना पड़ा। जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने वाले थे, जान कुर्बान करने वाले थे, वहीं पर साजिशों के ढेर और कातिलों के अजीम एक झुंड भी उस मक्का की सरजमीन के अंदर शामिल थे। वो लोग हर सूरत ये बर्दाश्त न कर सकते थे कि उनके आबाओ अजदाद के अदियान बातिला के ख़िलाफ़ कोई कलमा हक़ बुलंद किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और आपके अहले बैत ने जब कलमा हक़ बुलंद किया और झूठ को झूठ बोला और दीन हक़ की सरबुलंदी के लिए कलमा हक़ बुलंद करते हुए अलम बुलंद किया तो जीना दुश्वार कर दिया गया। कभी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तान ज़नी नज़र आती है, कहीं पर अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर पर कुफ़ारे मक्का पेशकश करते नज़र आते हैं, कहीं
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ानदान बनु हाशिम के साथ शब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक मैसूर कर दिया जाता है। कहीं पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर काबा के अंदर उकबा बिन अबी मुईत जैसे लाइन अबू जहल के उकसाने पर ऊँट की ओजड़ी फेंक देते हैं। कहीं पर अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील रस्ते पे कांटे बिछाती नज़र आती है, और कहीं पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे असहाब अपनी जानों का नजराना पेश करते नज़र आते हैं। सामीन दी वक़ार, ये 13 साल का अरसा है जो मक्का के अंदर खंदा पेशानी के साथ, सब्र इस्तक़लाल के साथ न सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसर किया, बल्कि आपके साथ आपके कलमा हक़ को बुलंद करने वाले असहाब और अहले बैत ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन तमाम आजमाइशों का दिल खोल के और सीना खोल के और खंदा पेशानी के साथ मुकाबला किया। मौजूद नाज़रीन, आज 17 रमज़ानुल मुबारक हमें जिस बात का पैगाम देती है, हम उसकी तरफ आते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस दिन के हवाले से पूरी सूरत नाज़िल की। सूरह अनफाल कुरान पाक के अंदर मौजूद है, खूबसूरत सूरा। वो पूरी की पूरी आज के इस दिन में जो ग़ज़वा बदर हुआ उसके हालात व वाक़यात को बयान करती है। हम इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं की तरफ आएंगे, तर्जमे की तरफ आएंगे, उसके अंदर एक एक चीज़ हम कुरान से पूछेंगे कि वो ग़ज़वा क्या था, उसमें क्या मदद व नुसरत आई, उसके अंदर मुसलमानों की कैफियत क्या थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ कैसे बुलंद किए दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में, और कैसे माले गनीमत मुसलमानों के पास आया, और उससे पहले मदीना के अंदर मुसलमान किस तरह इत्तेहाद और यकजहती के साथ कायम और दायम थे। मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान पैदा होने वाला वो मुआहदा क्या था कि जिसकी वजह से मुसलमान इतने ताकतवर हो गए, इतने निडर हो गए कि एक अजीम लश्कर के सामने खड़े होने के लिए 313 मुजाहिद अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी दरेग न कर सके। मौजूद नाजरीन, जब फतह मक्का से पहले, हिजरत मक्का से पहले, हिजरत मदीना से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर बेपनाह जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए, और यहाँ तक कि आखिरी शब हिजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर तमाम कबाइल से एक एक नौजवान को इकट्ठा करके खड़ा कर दिया गया, और कहा गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या तो बदर कर दिया जाए, शहर बदर कर दिया जाए, या आपको कैद कर लिया जाए, या आपको माज़ल्लाह कत्ल कर दिया जाए। ये तमाम ऑप्शंस लेकर जब वो जमा थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत फरमा गए। यकम हिजरी जो था, यकम हिजरी, उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही मुहाजिरीन और अंसार को एक दूसरे का भाई भाई बनाया। लेकिन कुफ़ार जो मक्का के अंदर मौजूद थे और मक्का में जुल्म सितम ढाते थे, आजमाइशें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़ी की, उनके असहाब के लिए खड़ी की, कई जानों का नजराना पेश किया गया, कई शुहदा अल्लाह की बारगाह में पेश हुए। उन कुफ़ार को आज के दिन मदीना के अंदर कायम होती इस्लामी रियासत भी गवारा ना हुई। हुआ यूं कि मक्का वाले मुल्क शाम की तरफ अपना तजारती सामान लेकर जाते, और तिजारत की ये जो ट्रेड की एक किस्म थी, ये यहाँ से मक्का के लोग यहाँ की अजनास वहाँ ले जाते, वहाँ का सामान यहाँ ले आते। तो ये जो ट्रेड थी ये मक्का के अंदर शुरू से होती आ रही थी, जो कि तजारती मरकज़ था। शाम भी तजारती मरकज़ था, मक्का भी तजारती मरकज़ था। अब हुआ यूं, इसके पस मंज़र की तरफ हम चलते हैं कि ग़ज़वा बदर का पस मंज़र क्या था। मौजूद नाजरीन, हुआ यूं कि अबू सुफियान जो कि मारूफ ताजिर भी था और कबायली सरदार भी था मक्का का, उसने मक्का वालों का सारा सामान तिजारत जमा किया और लेकर शाम रवाना हो गया। मुल्क शाम जब वो पहुंचा तो तजारती काफ़िला ने बहुत सा मुनाफा भी कमाया। अब जब वो वापस पलटने लगा तो मक्का और शाम के दरमियान में मदीना पड़ता था। मदीना में जब मुसलमानों की रियासत का डंका हर तरफ बजने लगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल व इंसाफ का,
آپ کے ملک کے اندر قائم نظام کا ہر طرف چرچا ہونے لگا تو ابو سفیان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید واپسی پر مسلمان رستے میں قافلے کو لوٹ نہ لیں یا مسلمان چھین نہ لیں وہ سامان تجارت۔ اس نے ان تمام خدشات کے پیش نظر کیا کیا، ایک ایلچی مکہ کی طرف روانہ کیا جو آ کے وہاں کے سرداروں سے ملا، ابو جہل سے ملا، ابو لہب سے ملا اور مکہ والوں سے ملا۔ وہاں پہ آ کے اس نے پیغام دیا کہ خدشہ یہ ہے کہ مکہ سے جو سامان تجارت ابو سفیان لے کر مدینہ گئے، شام گئے، وہ واپسی پر مدینہ کے رستے میں کہیں وہ مسلمان لوٹ نہ لیں۔ جو آگے ہی سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے اہل مکہ کو اکٹھا کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے، اور مسلمان ہمارے سامان تجارت پر نظر جمائے ہوئے ہیں اور وہ اس سامان کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس منافع کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی ہدایات تھی۔ معزز ناظرین، جب مکہ میں یہ افواہ پھیلی تو تمام لوگ جمع ہو گئے جو اپنے سامان تجارت کی حفاظت کی غرض سے جمع ہوئے تھے۔ ابو جہل ان کے پیش تھا۔ ابو جہل نے تمام لوگوں کو جمع کیا، ان کو اکسایا، ان کو ورغلایا اور جنگ پر آمادہ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ میں قیام پذیر تھے، آپ تک یہ خبر پہنچی کہ اہل مکہ پورے زور و شور کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنا مال اسباب بچانے کی خاطر مسلمانوں کی جانیں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی اس ریاست کو، وہ جو مدینہ کی اسلامی ریاست ابھی اپنی ابتدائی مراحل میں تھی، جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حالات و واقعات سامنے رکھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خاطر وقت جہاد آ گیا، اور جہاد کے لیے اب ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ جب جہاد کا اعلان ہوا معزز ناظرین، تو اس وقت مہاجرین اور انصار ملا کے مردوں کی تعداد جو بنی وہ 313 تھی، 313، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر تھا۔ 1000 کا لشکر 313 کے مقابلے میں آنے والا تھا، اور دوسری طرف ان کے پاس گھوڑے تھے، زرہ تھی، نیزے تھے، تیر تھے، تلواریں تھی، خنجر تھے، جبکہ اس طرف مسلمانوں کے پاس اسباب جنگ بھی مکمل نہ تھا۔ پیدل سوار تھے، کچھ گھوڑے اور کچھ اونٹ تھے جن پر مسلمان سوار تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مشاورت کی کہ اس کا کیا لائے عمل طے کیا جائے، تو طے یہ ہوا کہ مکہ سے جو کفار کا لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے اس کا مقابلہ مدینے سے باہر نکل کر کیا جائے، اور طے یہ ہوا کہ بدر کا جو مقام ہے وہاں پر قیام کیا جائے۔ اب جو بدر کا مقام ہے اس کے اوپر جب مسلمان پہنچے تو 313 مسلمان بحیثیت انسان کن کیفیات میں تھے، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ جَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم سے کفار مکہ کے 2 گروہوں میں سے ایک پر غلبہ و فتح کا وعدہ فرمایا تھا کہ وہ یقیناً تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے۔ اب یہ 2 گروہوں سے مراد ایک ابو سفیان کا لشکر تھا جو میں نے پہلے ذکر کیا، جو سامان تجارت لے کر آ رہا تھا، اور دوسرا گروہ ابو جہل کا تھا جو جنگ کرنے آ رہا تھا۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ اگر ہم جنگ ہی کرنے جا رہے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں، سامان تجارت لے لیتے ہیں بغیر اسلحے کے جو قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے حق کو حق ثابت فرما دے اور دشمنوں کے بڑے مسلح لشکر پر مسلمانوں کی فتح یابی کی صورت میں کافروں کی جڑوں کو کاٹ دے۔
اب بظاہر جنگی اسباب تو تھوڑے تھے، وہ اپنے گھمنڈ میں، غرور میں، طاقت میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کو کچلنے آ رہے تھے، لیکن اللہ نے کیا کہا، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ یہ کس لیے تھا معرکہ بدر؟ تاکہ حق کو حق ثابت کر دیا جائے، باطل کو باطل ثابت کر دے، اگرچہ مجرم لوگ معرکہ حق و باطل کی اس نتیجہ خیزی کو ناپسند کرتے رہے۔ اب اللہ نے یہاں پہ ایک وعدہ کیا، اب وہ جو مدد و نصرت اتری، وہ جو مدد و نصرت اتری، معزز ناظرین، مومنین کرام، اہل اسلام، مومنین، اب وہ بات آپ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد کر رہے تھے، طلب کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، تو اس نے تمہاری دعا فریاد قبول فرمائی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ 1000 فرشتوں کا کام لڑنا نہیں ہے معزز ناظرین، فرشتوں کا کام جنگ کرنا نہیں ہے، فرشتوں کا کام انسانی مداخلت، انسانی نظام کے اندر رہ کر انسانوں کی طرح لڑنا نہیں ہے۔ فرشتے تو تسبیحات خداوندی کے لیے تخلیق کیے گئے، عبادت خداوندی کے لیے بنائے گئے، وہ نور کی مخلوق ہے۔ لیکن اللہ نے کہا جب تم حق پر ہو، تم تعداد میں بے شک کم ہو، کفار اپنے غرور میں، نشے میں بدمست ہو کر تم پر حملہ آور ہونے لگیں، تم اپنے اسباب کو مت دیکھنا، تم آلات جنگ کو مت دیکھنا، تم اسباب جنگ کو مت دیکھنا، تم نے جو میری بارگاہ میں فریاد کی ہے، میں اس فریاد کے قبولیت کے طور پر 1000 فرشتوں کو تمہارے حضور بھیجوں گا، تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور اس مدد کی صورت کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا، اور یہ اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور حقیقت میں اللہ کی بارگاہ سے مدد کے سوا کوئی مدد نہیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آج جو یہ سمجھتے ہیں، آج اہل اسلام جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طاقت میں، قوت میں، اسلحے میں اور دنیاوی اسباب اور مال و دولت کے اندر کفار یہود و نصارہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ہم سے زیادہ ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب مومن مسلمان اللہ کے حکم سے حق کو غالب کرنے کے لیے اور باطل کو مغلوب کرنے کے لیے ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت کی جناب سے فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے پھر ایک اور نعمت کا ذکر کیا۔ ایک اور نعمت کیا ہوئی کہ جب بدر کے مقام پر مسلمان پہنچ گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اب سفر بھی تھا، پریشانی بھی تھی کہ کل جس لشکر سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے ہم سے 2 گنا بڑا ہے، اسباب میں بڑا ہے، جنگ کے لحاظ سے ان کے پاس تمام آلات موجود ہیں، تلواریں، نیزے موجود ہیں، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یاد کرو جب اس نے اپنی طرف سے تمہیں راحت و سکون فراہم کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری فرما دی۔ جی حاضرین محترم، ناظرین کرام، مومنوں پر اللہ رب العزت نے نیند کا غلبہ کر دیا، میدان جنگ میں نیند آ گئی، کفار کا سامنے لشکر ہے اور ادھر مومن موجود ہیں، اور اس حالت میں نیند کی کیفیت طاری ہوگی۔ جب نیند کی کیفیت طاری ہوئی تو کیا ہوا؟ پھر اللہ رب العزت کہتا ہے جب تم بیدار ہوئے اور تم پر آسمان سے پانی ہم نے برسایا، بارش آ گئی، ماء لیطہرکم بہ، وہ کس لیے تھا؟ ویذہب عنکم رجز الشیطان، تاکہ تمہارے اوپر سے ہر طرح کی شیطانی غلاظت کو دور کر دیا جائے۔ معزز ناظرین کرام، پہلا معرکہ حق و باطل ہونے جا رہا ہے، پوری دنیا کائنات کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے معرکہ بدر سے ایک دن پہلے اللہ کے حضور اپنے ہاتھ بلند کر کے کہا، اے رب کائنات، میرے پاس جو کچھ تھا میں تیری بارگاہ میں لے آیا، یہ 313 تیرے لیے حاضر ہیں،
گردنیں ان کی حاضر ہیں، ان کی جانیں حاضر ہیں، یہ پورے ارادے کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ تیری بارگاہ میں پیش ہیں۔ اے میرے مولا، اگر یہ آج پسپا ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، پھر تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سسکیاں تھیں، آہو بکا اور آنسو تھے جو بارگاہ الہیہ میں ایک فریاد کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ کے حضور وہ تمام مناجات قبول ہو رہی تھی، اور اللہ رب العزت کیا کر رہے تھے؟ اللہ رب العزت مسلمانوں پر اپنی نعمتوں کا نزول کر رہے تھے۔ پھر فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اے مومنین، ہم نے تمہارا روب بٹھا دیا ہے کفار پر، ہم نے تمہاری ہیبت ان کے دلوں پر غالب کر دی ہے، تمہارا روب اور دبدبہ ان پر بٹھا دیا ہے۔ اب کیا کرو؟ اب ان کی گردنوں پر مار کر ان کا پور پور جوڑ توڑ دو۔ یہ اللہ رب العزت ڈائریکٹ مسلمانوں کے ساتھ مخاطب ہے، اہل ایمان کے ساتھ مخاطب ہے، ان مردان حق اور مردان مجاہد کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ مخاطب ہے جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہیں۔ معزز ناظرین کرام، پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم۔ اے سپاہیان لشکر اسلام، ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے قتل کیا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ان کو تلوار مسلمان کی چلتی تھی، گردن کفار کی اترتی تھی، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے نہیں، یہ اللہ نے قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ وہ جو کنکریاں رسول پاک نے پھینکی تھی کفار کی طرف، اللہ کہہ رہا ہے اے نبی مکرم، مٹھی تمہاری تھی، وہ ہاتھ تمہارے تھے، مگر اس کے اندر قوت، طاقت، ہمت، اور وہ جو کنکریاں کسی گولی اور ایٹم بم کی طرح کفار کی طرف جا کر لگی تھی، جس سے ان کے حوصلے پسپا ہو گئے، وہ اللہ رب العزت نے ماری تھی، وہ تم نے نہیں ماری تھی۔ معزز ناظرین کرام، یہ وہ غزوہ تھا کہ جس کے اندر چھوٹے چھوٹے مسلمان مجاہدین نے، معوذ اور معاذ نے، سردار سب سے بڑا جو کفار کا تھا ابو جہل، اس کی گردن اتار دی، اس کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ پورے اہل کفار پر بیٹھ گیا، ارد گرد کے قبائل پر بیٹھ گیا، پورے عرب کے اندر یہ شور و غل ہو گیا کہ 313 نے 1000 کو اڑا کر رکھ دیا۔ میرے پیارے مومنین بھائیوں بہنوں، پوری دنیا سے دیکھنے والے لوگوں، آج ہمیں ہمت اور حوصلہ پکڑنا ہے۔ جہاں پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ فرض ہے، وہیں پر جب باطل غالب آنے لگے، حق مغلوب ہونے لگے اور حق کو چھپایا جانے لگے، جھوٹ ہر طرف پھیلایا جانے لگے، اس وقت جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت، اور جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں، جہاد تلوار کے ذریعے بھی موجود ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے نفس کے ذریعے، نفس کے خلاف جہاد کرنا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے لیے علم کے ذریعے جہاد کرنا۔ آج علم کے ذریعے جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح جہاد بالمال ہے، جہاد بالعمل ہے، پھر جہاد بالسیف ہے۔ جہاد کی یہ ساری اقسام بھی اسی طرح فرض ہیں جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ غزوہ بدر ایسا معرکہ تھا کہ جس کے بعد فتوحات کے سلسلے کھلے۔ 2 ہجری کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تمام مومنین مجاہد اللہ رب العزت کے حضور اپنی جانیں لے کر پہنچے۔ اسی طرح جہاں آج یہ غزوہ بدر کے مناسبت سے بڑا ہی اہم دن ہے، وہیں پر آج یوم وصال ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جو زوجہ محترمہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور صاحبزادی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں جب آئیں تو آپ تمام ازواج سے کم سن تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور رسول پاک کو آپ سے بڑا انس تھا، محبت تھی، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ بہت جلیل القدر عالمہ بھی ہوئی، فاضلہ بھی ہوئی۔ آپ محدثین میں دوسری بڑی راوی ہیں، راویان حدیث میں دوسری بڑی راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اہل علم میں ایک اپنا مقام رکھتی ہیں، اہل تقوی میں اپنا مقام رکھتی ہیں، جی جناب۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کا فتویٰ اصحاب کے دور کے اندر بھی چلتا تھا، خلفائے راشدین کے دور میں بھی چلتا تھا۔ خواتین کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا
جناب عائشہ کی بارگاہ میں آ جاتی، جناب عائشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر خواتین کے تمام مسئلے حل کر دیا کرتی تھی۔ رسول پاک کی ذات، خصائل اور شمائل کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی روایات ہیں ان میں سے ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا، آج کی اختتام ہوگا نشریات کا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری سوئی گم ہو گئی، میں گھر کے اندر کپڑے سی رہی تھی، سوئی گم ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا ڈھونڈتی ہو؟ میں نے کہا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ میں سوئی جس سے کپڑے سی رہی تھی وہ گم ہو گئی۔ رسول پاک مسکرا دیے، جو ہی مسکرائے پورا گھر چمک اٹھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری زوجہ کو وہ اپنی گم شدہ چیز مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو علم کے فیضان سے جتنا نوازا وہ رہتی دنیا تک قائم ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ وہ واحد خاتون ہیں اس کائنات میں کہ جن کی پاک دامنی اور جن کی صداقت کا چرچا قرآن نے خود کیا، اللہ رب العزت نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی پیش کی۔ سامعین کرام، تمام ام المومنین ہماری سر آنکھوں پر ہماری مائیں، جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا، جن کی سیرت و کردار ہمارے گھروں کے لیے رہنمائی ہے، مشعل راہ ہے، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے، شہدائے بدر کے درجات بلند کرے اور ان کے سیرت و کردار پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق خاص عطا فرمائے۔ مومنین مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں آباد ہیں، پریشان حال ہیں، میرے مولا ان کی پریشانیاں دور فرما۔ غزوہ بدر کے شہداء کے صدقے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے خاص فضل فرما، کرم فرما اور ان کی سیرت و کردار میں سے ہمیں خاص حصہ عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔